अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या? नाउ आज हम जो बात करने वाले हैं वो जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां हैं, जिसको हम बार बार क्या कर रहे थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। याद आ रहा है? एसटीडी हम बार बार कह रहे थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली बीमारियां, यानी जिनसी तौर पर होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी बात हो रही है। नाउ बीमारी, या यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और तर्जुमा यहाँ पर किया गया है, दैट इज तादी। बीमारियां या क्या कहा, तर्जुमा क्या किया है, तादी है। ठीक है, तो जो बीमारियां होती है जिनसी इख्तिलात के जरिए मुंतकिल होती है। मजमूई तौर पर अगर हम जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली जो बीमारियां है, अगर उन अमराज की बात अगर करते हैं तो वो कैसी होती है? दिस आर दी वीडी यानी वेनेरल डिजीजेस। या तो तौलीदी रास्ते के जरिए, कौन से रास्ते से आ सकती है? तौलीदी रास्ते के जरिए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कहता है आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नॉर्मली क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये इस तरह की जो बीमारियां होती है, तो जैसा ये है कि हमको ये सिखाया गया है कि भाई यूरिनेशन होने के बाद उसको क्या करो, क्लीन करो। यानी आप पेशाब को जाते हैं तो पेशाब को जाने के बाद हम आमतौर पे क्या बोलते हैं उसको, तहारत, पाकी, हम ये बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, यानी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर की, कि जो उज़ू है उस उज़ू को क्लीन नहीं रखना या उस उज़ू को क्लीन नहीं रख पाने की वजह से होने वाली बीमारियां। फिर दूसरा ये होता है कि उनको क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो अब छोटे उम्र के बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी उम्र के या शादीशुदा है उनके दरमियान क्या होता है, इंटरेक्शंस होते हैं। तो उन इख्तिलात, उन मुबाशरत के मौके में ये हो सकता है कि अगर वो हिस्से को क्लीन नहीं रखेंगे तो बीमारी एक से दूसरे में, बैक्टीरिया एक के जिस्म से निकल के दूसरे के जिस्म में मुंतकिल होने के क्या हो सकते हैं, यहाँ चांसेस हो सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो बीमारियां होती है, ये जो डिजीजेस होती है, ये एक और ये जो है ये जिनसी तौर पर क्या होती है, मुंतकिल होने वाले अमराज, जिसको वेनेरल डिजीजेस कहा जाता है। तो ये जो जाएगी ये किस रास्ते से जाएगी, ये तौलीदी रास्ते से जाएगी। ठीक है, दूसरा, अब इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इसमें है सोजक, जिसको है ना गोनेरिया। फिर अभी इसको, इनके नाम जो है ये एक्चुअल बड़े बड़े उर्दू वाले टर्म दिए वाले हैं। एक है सिफेलिस, आमतौर पे ये सिफेलिस, गोनेरिया, ये जो बीमारियां है, या फिर जिनाइटल हर्पेस, ये सब नाम बैक्टीरिया के हैं। ये सब नाम कौन है, बैक्टीरिया के हैं, जिनकी वजह से ये बीमारियां क्या होती है, पहुंचती है। हर्पेस, सिफेलिस, फिर इसी तरह से क्लाइमाइडोमोनास, फिर इसी तरह से जिनाइटल वॉर्टिस, जिनाइटल वॉर्स। तो ये जो बीमारियां हैं, यानी गोनेरिया, सिफेलिस, फिर जिनाइटल हर्पेस, क्लाइमाइडोमोनासिस, जिनाइटल वर्टिस, ट्राइकोमोनासिस। ट्राइकोमोनासिस क्या होता है, तो ट्राइकोमोनासिस का मतलब ये होता है कि जो जिल्द होती है उस जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि खुजली की शिकायत हो रही है, खुजली की शिकायत होने के बाद वहां पर तो पैचेस आ जाते हैं खुजाने से बार बार, और उसके ऊपर ये है कि हम छोटे छोटे पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम दाग बोलते हैं आमतौर पे, ये है ना। तो ये जो है, फिर इसी तरह से हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये जो बीमारियां, ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी है जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रीजन है, वो रिस्पॉन्सिबल और जो जिम्मेदार रीजन है वो कौन है, जरासीम, जिसको आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, जरासीम, या जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, या उन्हीं को हम कह सकते हैं पैथोजन। क्या बोल सकते हैं उनको इंग्लिश में हम, पैथोजन। तो होता है क्या कि अगर ये हमारे जो सेक्सुअल आज़ा है या जो रिप्रोडक्टिव अज़ू है, अगर वो क्लीन ना हो तो उनसे इस तरह की बीमारियां फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें स्किन डिसऑर्डर्स भी है जो उस जगह पर होगी, और इसमें वो डिसऑर्डर्स भी है जो विजाइनल ट्रैक्ट में, यानी फीमेल की केस में, और मेल के अंदर जो पेनिस के ऊपर होने वाली बीमारियां भी इसमें शामिल है। फिर हालिया वर्षों में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, जिसको हमने बहुत ज्यादा सुना है, वो है HIV से होने वाली। यानी HIV का मतलब कौन है, HIV बेसिकली एक वायरस है
اس وائرس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری کون ہے؟ ایڈز، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی۔ اب یہ ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پرسن ہوتا ہے جس کے باڈی میں یہ HIV وائرس چلا جاتا ہے، ہیومن انفلوئنزا وائرس، اس وائرس کے انسان کے جسم میں جانے کے بعد یہ وائرس جب ملٹیپلیکیشن کرتا ہے، اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہیومن کا جو مدافعتی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، اور اس کو کمزور کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب وہ انسان کسی بھی طرح سے اس بیماری سے بچنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ HIV کا جو پیشنٹ ہے یا جو ایڈز کا پیشنٹ ہے اس کی موت کیا ہو جاتی ہے؟ یقینی۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ جب ملٹیپلیکیشن کرتا ہے باڈی میں تو سب سے پہلے یہ جا کے ہارٹ کرے گا، یا سب سے پہلے جا کے یہ جس سسٹم کو توڑے گا وہ مدافعتی نظام ہے، ہمارا امیونولوجیکل سسٹم ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیزیزز ہے، یہ جو بیماریاں، یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے ہاں اب عام طور پہ ہم یہ HIV وائرس یا یہ جو بیماری ہے یہ کیسا ہوتی ہے، تو اب یہ جو بیماریاں ہیں عام طور پہ یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں منتقل ہوتی جاتی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی جاتی ہے۔ اب اس کے بہت سارے ریزن ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک انسان ہے، یار وہ تو بہت کردار کا اچھا ہے، کیریکٹر اچھا ہے، کوئی نہیں، اس کو کہاں سے ہوئی؟ تو اس کو کسی اور ذریعے سے ہوئی جو نیچرل پروسیس ہے، یا ہم کہیں گے کہ کسی جگہ پہ کسی انسان نے یا کسی کے بیکٹیریا وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ وہاں پر چلا گیا، اس نے ہاتھ وغیرہ لگا دیا، اس کے جسم پر وہ آ گیا۔ تو اس طرح سے چیز ہے۔ اس لیے ہم اکثر دیکھو کہ ہم کو یہ جو HIV ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ریزنس ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کے تھرو یہ جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ساری چیزوں کو سٹاپ کیا گیا جس کے ذریعے کسی کا خون کسی اور کے جسم پہ لگے۔ جیسا ہم کٹنگ کرنے جاتے ہے نا، باربر کے پاس جاتے ہیں، حجام کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بلیڈ چینج کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی بلیڈ کتنوں کو استعمال کر لیا، ابھی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چانسز ہے کہ بھائی جب وہ بال وغیرہ نکالتے ہیں اس وقت کچھ پھنسی پودا پھٹ جاتا ہے اور اس کا بلڈ لگ گیا، ابھی کسی اور کے جسم پہ چلا گیا تو یہ وائرس کیا ہو جائے گا؟ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یعنی HIV کی بیماری ایک سے دوسرے میں، یعنی ایڈز کی بیماری ایک سے دوسرے میں چلے جائے گی۔ ٹھیک ہے، باقی کی جو بیماریاں ہیں ان میں یہ ہے کہ اسکین وغیرہ کے ذریعے ہوتی ہے، تو بہت زیادہ اس کا خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا ٹاویل الگ یوز کریے، آپ کے کپڑے الگ رکھیے، اس طرح سے۔ تو ہم جن کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہے، یہ جس طرح کی بیماری ہے، اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اسکن کی ڈیفیشنسی ہو گئی، اس میں سے کلائمیڈوموناس یا ٹرائکومونیسس کی وجہ سے بیماری ہو گئی، تو یہ ہو گیا کہ اس کی اسکن کے اوپر اس طرح کے لیجنز وغیرہ آ گیا، اس کی جسم پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کو جب معلوم ہے کہ یار میرے جسم کے اوپر یہ بیماری ہے، پھر بھی اگر وہ کسی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بیکٹیریا اس کے جسم سے وہاں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈس آرڈر کی ہو رہی ہے۔ یہ کانٹیکٹ کی بنیاد، مطلب کون سے والے کانٹیکٹ؟ دوست ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے درمیان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بیماری تولیدی لیول کی ہو رہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم کو کلیئر کر کے رکھنا پڑے کہ یہ تولیدی لیول بھی ہو رہی ہے، یعنی ہمارا اس پارٹنر کی بات ہو رہی ہے جس کے ساتھ ہمارا زندگی گزارنا ہے، اس کو لے کر یہ بیماریوں کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسرا پھر ان میں سے کچھ جو بیماری ہے، دیکھیے یہاں پر انہوں نے ٹرانسلیشن کیا کر دی؟ تعدی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ان میں سے کچھ بیماریاں جیسے ہیپیٹائٹس B اور HIV جو انجیکشن کی سوئیوں اور جو عمل جراحی کے یعنی آپریشن کے لیے یوز ہونے والے جو آلات ہیں وغیرہ کو تعدی زدہ کے ساتھ اشتراک کرنے۔ اب تعدی زدہ کا مطلب کون ہو گیا؟ جو بیمار پرسن ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، اس بیمار آدمی سے اگر آپ نے کیا کیا؟ سوئی لے لی یا اس کے جراحی کے آلات دیے اور کسی اور جس کو ابھی تک وہ بیماری نہیں تھی وہاں استعمال کر لیا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بیماری اس کے پاس چلے جائے گی۔ تو ہیپیٹائٹس B اور HIV کی دونوں بھی، یعنی ہیپیٹائٹس B اور HIV کی جو وائرس ہے یہ اگر کسی کے پاس، یعنی کسی کو اگر ان کی انفیکشن ہے، یہ بیماری ہے، اور اگر اس کے جسم کے لگے ہوئے آلات کو اگر آپ ڈائریکٹلی یوز کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ بیماری اس شخص سے کسی اور جو ابھی بیمار نہیں تھا اس تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ پھر خون چڑھانے سے، جب ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں یا ہم کسی کو بلڈ دیتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ اس کی جانچ کی جاتی ہے،
اور اس فارم کے اندر اگر آپ نے دیکھا تھوڑی دیر اگر آپ فارم فل کرتے ہیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بلڈ ڈونیشن کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ نرسز ہوتی ہے یا کوئی اور پرسن ہوتا ہے وہی فارم فل کرتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس فارم کو غور سے دیکھیں گے تو وہاں پر ہیپیٹائٹس بی اور HIV کے لیے الگ سے کالم ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کو ایسا وجہ پیش آئی کہ جہاں پر آپ کو بولنا پڑے کہ ہاں یار میرے کو ہیپیٹائٹس بی ہوا تھا، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے تو خون چڑھاتے وقت بھی چیک کیا جاتا ہے. پھر یہاں ایک تعدیہ زدہ یعنی بیمار ماں سے اس کے جنین میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کسی ماں کو یہ بیماری ہے، کوئی مدر ہے، کوئی پریگننٹ وومن ہے، اس کو بھی یہ بیماری ہے لیکن اس کو معلوم نہیں، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ بیماری اس کے کیا ہو جائے گی، جنین کو یعنی اس کے آنے والے بچے کو بھی ہو سکتی ہے. پھر ہیپیٹائٹس بی، یہ جینیٹل ہرپیس اور HIV ان تینوں کے جو تادی ہیں یعنی ان تینوں سے جو بیمار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری بیماریاں جلد تشخیص اور مناسب علاج سے پوری طرح سے قابل علاج ہیں. کون کون سی بیماری کو چھوڑ کے؟ ہیپیٹائٹس بی، جینیٹل ہرپیس اور HIV ان کو چھوڑ کر. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی HIV کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے 100% چانس ہوتے ہیں کہ وہ مر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بیماری ہوتی ہے اسی کا نام کیا ہے؟ ایڈز، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے اس پرسن کے باڈی کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے، جو مدافعتی نظام میں، وہ کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ کمزور ہو چکا ہے. اسی لیے اس کا نام ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ بیشتر کی جو تشخیص ہے یہ کس طرح سے معلوم ہوتی ہے؟ تو بیشتر کی اولین علامتیں معمولی ہوتی ہیں. تبھی جو بیماریاں ہوتی ہیں تو پہلے تو یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بہت معمولی ہوتی ہیں، اور ان علامتوں کے دکھنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنے آپ میں یہ بات کو فیل نہیں کرے گا کہ یار میری کیا ہے، طبیعت خراب ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اوائڈ کرنے کی وجہ سے، نیگلیجنس کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اور بیشتر موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ علامتیں ظاہر بھی ہو رہی ہے لیکن ایک شخص اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے تو ایسا نہیں کیا یا میرے ساتھ ایسی چیزیں ہو نہیں سکتی. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچاتا. تو معمولی ہوتی ہے جن میں تناسلی حصے، یعنی یہاں پر تناسلی حصے کا مطلب کون ہو گیا؟ اگر فیمیل کی بات کرے تو محبل اور مرد کی بات کرے تو خزیب. ٹھیک ہے. پھر خارش، کھجلی. خارش مطلب کھجلی. تو کچھ لوگوں کو کیا ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ خارش ہوتی ہے، کھجلی. اب یہ کھجلی جو ہے، یہ کھجلی عام طور پہ اگر آپ پراپر کلیننگ نہیں کرتے، پسینہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، اور آپ جو نیکر چینج نہیں کرتے وقت پہ، تو کیا رہے گا؟ وہاں پر پسینہ رہے گا جس کی وجہ سے بھی کھجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر رقیق مادے کا اخراج. رقیق مادے کا مطلب پھر ہلکا سا درد، پھر ورم وغیرہ شامل ہے. اب یہ رقیق مادے کا اخراج کیا ہے کہ کنٹینیوس کھجلی کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ پھٹ گیا، اب وہاں سے پس وغیرہ نکل رہا ہے، یا پھر وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس جگہ پر آپ کے عضوی تناسل پہ ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے. اب یہ درد الگ الگ ٹائپ کے ہیں، کھجلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی اور درد ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ورم ہے یعنی سوجن ہے. یہ اشارے ہیں ان بیماریوں کی طرف جانے کے. پھر تعدیہ زدہ یعنی جو بیمار ہے، اور اسپیشلی عورتوں میں، تو اکثر جو بیمار عورتیں ہوتی ہیں ان میں جو علامتیں ہوتی ہیں وہ علامت نہیں ہوتی، یعنی ان کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی علامت نہیں ہوتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے، اور اس ایک عرصے تک بنا تشخیص کے پھر کیا ہوتی ہے، وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. پھر تعدیے کی جو ابتدائی حالتوں میں نمایاں علامات کی کمی یا عدم موجودگی، اور STD پر لگا سماجی دھبا یعنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ جو ڈس آرڈر ہے، یہ ایک طرح سے اگر کسی کے فار ایگزامپل اگر کسی کو ایڈس ہو جائے تو اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے سوسائٹی میں اس کو بول ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ اگر کسی نے یہ بول دیا کہ بھئی میرے کو ایڈز ہے، تو ابھی کسی کے دماغ میں یہ نہیں جائے گا کہ یار یہ جو شخص ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی اور کا بلڈ اس کے باڈی پہ آیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی وائرس کے کانٹیکٹ میں آیا ہو. نہیں، سیدھا اس کی عزت نفس کے اوپر بات جائے گی کہ نہیں یہ فلاں فلاں شخص ہے اور یہ اس طرح کی حرکت اس نے کی ہوں گی، تبھی جا کے. تو اس کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی جو علامات ہوتی ہے ایک تو ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے.
اگر معلوم بھی ہو جائے تو ان کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو پرابلم ہے وہ کیا ہے، سماجی دھبا ہے جو بر وقت تشخیص کے وقت اور منالی اسی علاج سے کیا کر دیتا ہے، رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو رکاوٹ کے سبب میں کیا کیا ہے، رکاوٹ کے سبب میں تو پہلا یہ کہ ابتدائی حالتوں میں عام طور پہ یہ بیماریاں سمجھ میں نہیں آتی، اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی تو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ تیسرا کہ اب جب وہ نہیں بتائے گا تو بر وقت کوئی علاج اس کو ملے گا نہیں، نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں کیا ہوتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہیں۔ پھر بعد میں اس سے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہی ہوگا اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو پھر کیا بنے گی، وہ بیماری اور بڑھتے جائیں گے، نتیجے میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پھریں گے، جس کی وجہ سے پیڑوں کی جلن والی بیماریاں، پیڑوں کی جلن والی بیماریاں کا مطلب کیا ہے، پیڑوں کی جلن والی بیماریوں کا مطلب یہ ہے کہ جو پیلوس ریجن ہے، اس پیلوس ریجن کے اندر، یعنی یہ جو ریجن ہوتا ہے ہمارا کمر کا، اس کمر کو بولتے ہیں پیلوس، کیا بولتے ہیں اس کو، پیلوس۔ اس پیلوس ریجن کے اندر کیا ہونا شروع ہو جائے گی، ایچنگ شروع ہو جائے گی، اور ایچنگ ہونے مطلب جلن شروع ہو جائے گی، تو اس طرح سے بیماریاں ہوگی۔ پھر اسقاط، پھر مردہ بچوں کی پیدائش، پھر رحم سے باہر وضع حمل، پھر بانجھ پن، یہاں تک کہ تولیدی راستے کا کینسر تک شامل ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو ان سمٹمز کی بیسس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈس آرڈر یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ بظاہر ہم کو یہ بہت آسان دکھتا ہے، یا بظاہر ہم کو یہ بہت چھوٹی سی بات دکھتی ہے، لیکن جب کوئی شخص اس طرح کی بیماریوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ وہی اس کو تصور کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے حالات میں، کیونکہ ایک طرف تو جسم خراب ہونے والا ہے، دوسری طرف پوری سوسائٹی میں اس کا کوئی حیثیت باقی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک صحت مند سوسائٹی کے لیے STDs یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی ایک اچھی سوسائٹی کے لیے۔ تو اس کے دو ریزنز ہیں، ایک ریزن جو ہے وہ سماجی بھائی چارگی کا ہے، جہاں پر وہ آدمی اپنی ان ساری باتوں کو نہیں شیئر کر سکتا۔ ٹھیک، چلیے اذان ہو رہی ہے، اس کا کچھ پورشن ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کر دیں۔ تو بیٹا تادیے اور یہ جو اکثر بیٹا تادیہ جو ہے نا، تادیہ جو ورڈ ہے، یہ جو تادیہ ورڈ ہے یہ ایک بیمار کے لیے یہاں پر ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں NCERT میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اگر ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، ٹھیک۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ مغرب کے بعد والا جو لیکچر ہے اس میں ہم کنٹینیو کریں گے 11 کی کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔